अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो चीज़ें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के डिसिप्लिन में एमफ़िल और पीएचडी के दाखिले के लिए। उस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए उनको पता हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या होगा और किस तरीके से उसका एंट्री टेस्ट होगा, ताकि वो उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आजकल इसका एडमिशन अनाउंस हुआ है एमफ़िल और पीएचडी में तमाम डिसिप्लिन्स में। और उसी डिसिप्लिन्स में से डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन भी जो है उसका भी एडमिशन अनाउंस हुआ है। और ये 23 से ऑनवर्ड जो है 23 ऑफ जुलाई से इसका पोर्टल ओपन है आपके एडमिशन के दाखिले के लिए। और इसकी जो है मेरे पास आपके अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये ऐड इसका मैंने ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी से भी डाउनलोड किया है और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं। वैसे तो जब आप इसके ऊपर जाएंगे इसके पोर्टल के ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी के इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। मगर स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कोताही कर जाते हैं, कई चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, तो वो फिर उनके लिए ये है कि उनको पता हो कि जिस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है आपसे कि 23 से स्टार्ट हो चुका हुआ है और 12 अगस्त जो है इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और जिसमें स्पोर्ट्स साइंस एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के डिसिप्लिन का जो एग्ज़ाम है वो 18 को प्लान किया गया है, 18 ऑफ अगस्त को। वैसे अगर आप ऐड के ऊपर देखेंगे वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे 19 डेट मेंशन हुई होगी, मगर ये 18 को टेस्ट होगा। संडे का दिन आता है और ये क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में इसका इनकाद होना है, तो 19th को जो है वो हम चेंज करके तो 18th को कर रहे हैं कि ताकि इजीली उसमें एक्सेस भी मिल सके और अवेलेबिलिटी ऑफ हॉल जो है वो हमारे लिए वो ज़्यादा फ़ीज़िबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो टेस्ट जो है वो 18 तारीख़ को इसका इनकाद होगा और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स होंगे एमफ़िल और पीएचडी के कैंडिडेट्स के, वो जैसे मेरे सामने ही अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है कि 1 सितंबर को जो है इसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास आप लोगों का डाटा इकट्ठा होगा, तो हम आप लोगों को इंटीमेट करेंगे जो कि आपने अपना ईमेल हमें दिया होगा, उस पे हम आपको टेस्ट की डेट और वेन्यू का जो है वहाँ पे आपको इंटीमेशन आएगी आपके ईमेल पे। और जो फ़ोन नंबर्स अगर अवेलेबल आपके अपने जो मेंशन किए होंगे आपने उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर हम व्हाट्सएप भी आपको उसमें वो वाला मैसेज भेजेंगे। और उसके बाद जो है टेस्ट जो भी आपका होगा उसके मुताबिक फिर 2 सितंबर से लेके आपके 6 सितंबर तक इंटरव्यूज़ होंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के, जो कि एमफ़िल और पीएचडी के टेस्ट में पास हुए होंगे। और फिर उसके बाद पहली जो मेरिट लिस्ट है वो 13 सितंबर को लगेगी और उसकी लास्ट डेट जो होगी फ़ीस डिपॉज़िट की वो 19 तारीख़ है। इसी तरीके से सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 20 तारीख़ को लगेगी और उसकी लास्ट डेट जो फ़ीस डिपॉज़िट की है वो 24 तारीख़ को है। और इसी तरीके से फिर थर्ड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट की जो है वो लिस्ट आवेज़ा होगी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में और स्टूडेंट्स को इंटीमेट किया जाएगा। वो 25 तारीख़ होगी, 25 सितंबर। और उसकी लास्ट डेट जो है फ़ीस डिपॉज़िट की वो 27 सितंबर है। जबकि 1 अक्टूबर से अगर हम बात करें तो या 1 ऑफ अक्टूबर 2024 से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये तो प्रोसेस था आपका अप्लाई करने का, मगर अप्लाई करने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि यू आर एलिजिबल फॉर एमफ़िल एंड पीएचडी। अगर आप एमफ़िल स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज़ अदर डिसिप्लिन्स है
کہ آپ کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہو، اور آپ کا جو ہے اس میں اگر آپ اس میں ہم نے ویسے یہ چیزیں مینشن وہاں پہ کر دی گئی ہیں کہ وہ 120 کریڈٹ آر کی جو ہے وہ ڈگری اس کی منیمم 120 کریڈٹ آر کی بی ایس 4 ایئر اس کا مکمل ہوا ہو، یا ایز پر ایچ ای سی جو ہے اس کی ایکویولنٹ جو ڈگری ہے وہ والی مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز کو میک شور کر لیں کینڈیڈیٹس، بعض اوقات وہ ان کو یہ چیز کا نہیں پتہ چلتا کہ دیر شوڈ بی نو تھرڈ ڈویژن ان دیئر اکیڈیمکس، ان کے کیریئر میں تھرڈ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ والی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے پھر اگر یہ ساری اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق یہ چیزیں پوری ہیں، تھرڈ ڈویژن نہیں ہے اور اس کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہے، تو پھر ہی اور شی ول بی کنسیڈرڈ فار دا ایم فل ریٹن ایگزامینیشن۔ اور ریٹن ایگزامینیشن جو ہوگا وہ 100 مارکس کا ہوگا، اور اس 100 مارکس میں سے 50% جو ہیں وہ پاسنگ مارکس ہیں۔ وہ 100 مارکس جو ہوگا اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ڈسپلن میں جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اس میں 70% آؤٹ آف 100 جو ہے وہ 70% جو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا، اور سبجیکٹ ریلیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو سبجیکٹس آپ نے بی ایس میں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں یا ایم اے میں پڑھے ہوئے ہیں، بی ایس اور ایم اے میں وہ والے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کا سبجیکٹ اسپیسیفک 70% پورشن ہوگا۔ جبکہ اگر ہم بات کریں باقی کا کہ وہ باقی کہاں سے ہوگا 30%، تو باقی 30% میں 10% جو ہوگا انگلش، یا اس کو ہم وربل ریزننگ کہتے ہیں، اس کا 10 کویسچنز ہوں گے یا 10%، اور 10% آپ کے کوانٹیٹیو ریزننگ ہوگی، اور 10% انالائٹیکل ریزننگ ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے 100% ہوگا، اور 100 میں سے آپ کو 50% آپ کو کوالیفائنگ مارکس چاہیے آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے۔ آپ کے 50% مارکس آ جاتے ہیں تو آپ ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے، اور یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ویٹیج اس کی ہوگی 40%، یعنی کہ آپ کا ویسے 100 مارکس ہیں آپ کا، جس میں سے میرٹ بنے گا ایم فل کے کینڈیڈیٹ کا جب پہلی لسٹ میرٹ لسٹ لگے گی۔ وہ 100 مارکس کیسے ہیں؟ 40% مارکس آپ کے ہوں گے اس کے جو ریٹن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، 40% مارکس باقی کے ہوں گے آپ کے جو آپ کے ایکیڈیمکس ہیں، جس میں میٹرک ایف اے بی اے ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے مطابق سے 40% میں سے سیگریگیشن ہوگی۔ باقی جو 20 مارکس رہ گئے ہیں تو ان کے سلسلے میں بتا دوں آپ کو، آپ کے 10 مارکس جو ہوں گے وہ انٹرویو کے ہوں گے، اور 10 مارکس جو انٹرویو کے ہوں گے اس میں سے 50% مارکس لینے آپ کے لیے مینڈیٹری ہیں، پھر آپ کا انٹرویو پاس کنسیڈرڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی کے جو 10 مارکس ہیں اس میں سے 5 مارکس آپ کی آرٹیکل پبلشنگ کے ہیں، یا دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پبلیکیشنز جو کہ ایچ ای سی اپرووڈ جرنلز میں ہیں وہ اس کے مارکس ہیں۔ ایک مارکس جو ہے وہ ایک نمبر جو دیا جائے گا ایک پبلیکیشن کے اوپر دیا جائے گا۔ سو جو کینڈیڈیٹ کی 5 جو اگر پبلیکیشنز ہیں منیمم لیٹ سپوز، تو 5 کے 5 مارکس اس کو مل جائیں گے۔ 5 سے زیادہ بھی ہیں اگر پبلیکیشنز تو پھر بھی 5 مارکس ہیں، مگر اگر 2 ہیں تو پھر 2 مارکس ہیں، 3 ہیں تو 3 ہیں، 4 ہیں تو 4، اور 5 کے اوپر 5 ہیں، اور 5 سے زیادہ کے اوپر بھی 5 مارکس ہی ہیں۔ باقی جو 5 مارکس ہیں اس میں وہ والے 5 مارکس ہوں گے آپ کے ایکسپیرینس کے ریلیونٹ فیلڈ میں، جیسے اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آپ داخلہ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کے ریلیونٹ ایکسپیرینس کتنا ہے۔ تو اگر 1 سال کا ایکسپیرینس ہے تو 1 نمبر ہے، اگر 2 ہے تو 2 نمبر ہیں، 3 نمبر ہیں، 4 ہے، 4 سال کا ایکسپیرینس ہے تو 4 نمبر ہے، 5 سال کا ایکسپیرینس ہے تو 5 نمبر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 5 مارکس اس میں بھی میکسیمم مل سکتے ہیں۔ 5 سال سے زائد بھی ایکسپیرینس ہے تو 5 نمبر ہیں، اور اگر 5 سال ہے تو 5 سال کے آپ کو 5 نمبر ہیں۔ تو اس طریقے سے 100 مارکس کی ایلوکیشن ہے۔
اور یہ پیپر کا بھی پیٹرن آپ کو میں نے جیسے بتا دیا ہے، 70% سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے، اور 10% اگر ہم بات کریں تو انگلش یا وربل ریزننگ جسے آپ کہتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ انالیٹیکل ریزننگ ہے، اور 10% کوانٹیٹیو ریزننگ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ٹاپ آف دی لسٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے اس کے مطابق میرٹ لسٹ لگ جائے گی۔ اور یہ ایم فل کے جو اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ہیں داخلے جو ہیں وہ ہم اباؤٹ 41 کرنے جا رہے ہیں، 41 سے 43 کینڈیڈیٹس جو ہیں ہماری جو سیٹس جو اویلیبل ہوں گی وہ اس کے مطابق داخلے لیے جائیں گے۔ اور اس میں یہ سیلف سپورٹنگ کا پروگرام ہے، پنجاب یونیورسٹی میں جو اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا سیلف سپورٹنگ، اور ان کی کلاسز جو ہیں آفٹرنون میں ہوں گی کوئی اباؤٹ 1 PM۔ تو اس کے اکثر کئی اسٹوڈنٹس کی آ رہی ہیں کوئریز اس سلسلے میں کہ اس کے جی وہ ہمیں فی چارجز جو ہیں وہ بتا دیں، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ فی چارجز اگر دیکھیں تو 4 سیمیسٹرز ہیں اس کے، تو 4 سیمیسٹرز میں فرسٹ سیمیسٹر کی اس کی فیس جو ہے، فی پیکج وہ ہے 53,850 روپے، 53,850۔ اسی طریقے سے سیکنڈ سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ 50,850 ہے، جبکہ تیسرے سیمیسٹر میں 68,344 ہے، جبکہ اگر لاسٹ سیمیسٹر کی بات کریں تو وہ 67,344 ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 سیمیسٹرز کی یہ فیس ہے۔ ہاں اگر کوئی بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ کوئی کسی وجوہات کی بنا کے اوپر پرولونگ کر جاتا ہے اس کی اپنی پرابلم کی وجہ سے، تو اس کی وہ نیکسٹ سیمیسٹر کی جو فیس ہوگی وہ پھر اس کو دینی پڑے گی۔ تو یہ سارا پروسیس ہے آپ کے ایم فل کے داخلے کا فرام دی اسٹارٹ ٹو اینڈ۔ تو اس کے لیے جو اگر کوئی جاب اورینٹڈ لوگ ہیں تو وہ اپنے اس کے ساتھ کریں گے اپلائی NOC کے ساتھ، اور NOC کے ساتھ اپلائی کریں گے نمبر 1۔ نمبر 2 کئی ایسی کوئریز آتی ہیں جیسے کہ سر ہمیں جو ہے وہ ہمارا رزلٹ ویٹنگ ہے، تو دے آر الاؤڈ ٹو اپلائی، وہ اپلائی کر سکتے ہیں، مگر ان کو اپنا رزلٹ جو ہوگا وہ پیش کرنا ہوگا ود دا نوٹیفیکیشن آف کنٹرولر آفس انٹرویو والے دن، یا انٹرویو سے پہلے ان سے وہ والا رزلٹ ڈیمانڈ کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے مطابق اپنی اپلیکیشن جو ہے اس کے مطابق جو ہے ان تمام پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوئی اس کی جو جیسے میں نے جو مین جو جس کے اوپر بعض اوقات زیادہ کوئریز آتی ہیں اس کی ڈویژنس کے اوپر ہوتی ہیں، تو ڈویژن کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 3rd ڈویژن کے علاوہ ساری ڈویژنس جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں آپ کے ایکیڈیمکس میں۔ تو ایم فل کا جو بچہ اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے پروگرام، یہ 2 سال کا پروگرام ہے اور 4 سیمیسٹرز کے اوپر اس کا جو ہے یہ مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد اسی طریقے سے PhD میں بھی ہم داخلے کرنے جا رہے ہیں، تو PhD میں بھی اس کا ڈفرینٹ پروٹوکول ہے، اور اس میں بھی میں آپ کو اس میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں فرام دی اسٹارٹ کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا۔ تو جیسے اگر ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں تو اس میں آپ کا ایم فل یا MS ہوا ہونا چاہیے۔ ہاں اس میں آگے 2 پارٹس ہیں کہ اگر ایم فل ہو تو دیٹس فائن، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اگر MS ہوا ہے تو پھر آپ کو 6 کریڈٹ آورز کے لیے آپ کو دوبارہ سے تھیسس کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 2 آپشنز دی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جس آپ ادارے سے کر کے آئے ہوئے ہیں یا تو اسی ادارے سے جا کے وہ تھیسس کر کے اس کا پراپر نوٹیفیکیشن کروا کے لے کے آئیں ان دا فرسٹ ایئر آف یور اسٹڈی، یا پھر آپ یہیں پہ جہاں پہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں اگر آپ کا داخلہ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ پہلے سال کے اندر جو ہے آپ اپنا تھیسس جو ہے ایم فل کا 6 کریڈٹ آور کا وہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کا وہ والا داخلہ جو ہوتا ہے PhD میں کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے، اس میں بھی آپ کی 3rd ڈویژن جو ہے کیریئر میں نہیں ہونی چاہیے،
اور اگر ہم اس کی بات کریں آپ کے اس کی سی جی پی اے کی، تو صرف 3rd ڈویژن کی ممانعت ہے، اور آپ جب اس کا فارم فل کریں اپنی ان چیزوں کو، اپنے ایکڈیمکس کیریئر کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی میک شیور کر لیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کی وہ غلط وہاں پہ فارم پہ فل نہ ہو۔ اور اس میں ایک اور ایچ ای سی کی نئی پالیسی کے مطابق دوسرے ڈسپلن سے بھی لوگ کسی اور ڈسپلن میں اپلائی کر سکتے ہیں، مگر اس میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ میں یہ پالیسی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی جو ڈی ڈی پی سی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹل ڈاکٹرل پروگرام کمیٹی، وہ ریفر کرتی ہے کہ یہ اس ڈسپلن کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دوسرے ڈسپلن کا اس ڈسپلن میں جو ہے ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر اکثر فیصلہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اسپورٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کا، کہ ایٹ لیسٹ 60% جو اس کا کورس جو ہے وہ ریلیونٹ ہو اس ڈسپلن میں جو کہ ڈسپلن میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے ایم فل اسلامیات میں اسٹڈی کی ہوئی ہے تو اس کا 60% کورس جو ہے وہ آپ کے پنجاب یونیورسٹی کے ایم فل اسپورٹ سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ایکویولنٹ ہے، تو پھر یہاں پہ آپ اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے طریقہ کار۔ اس کے بعد آپ اگر آ جائیں تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آگے کہ اس کی ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا۔ اس میں اگر ہم بات کریں تو اس کے بھی ایگزام کا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پی ایچ ڈی کا۔ تو پی ایچ ڈی اسپورٹ سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا بھی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا، اور اس میں بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ایم فل کا رزلٹ ویٹنگ میں ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ انٹرویو سے پہلے یا انٹرویو والے دن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا ایم فل کا نوٹیفائڈ رزلٹ کنٹرولر آفس سے وہ وہاں پہ سبمٹ کروائے گا۔ اور اگر کوئی جاب اورینٹڈ کروانا چاہتا ہے، اس میں داخلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ریگولر پروگرام ہے پی ایچ ڈی کا، پنجاب یونیورسٹی کا مارننگ کا پروگرام ہے، تو وہ اپنا این او سی ساتھ میں سبمیشن اس کی بھی کروائے گا اگر کہیں پہ وہ جاب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اس کا جو ہے دورانیہ جو ہے وہ ایز پر ایچ ای سی رول ہے، اور اس کی اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کے بھی سب سے پہلی بات تو یہ اس کے بھی 100 مارکس ہیں ٹیسٹ کے، اور اس کو 2 حصوں میں وہ والا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کا 2 حصوں کا ٹیسٹ تو میں بعد میں بتاؤں گا، مگر اگر اس کے جنرل اگر اس کی بھی بات کریں کہ اس کی رینکنگ کیسے ہوگی، آؤٹ آف 100 مارکس ہوگی، 40 آپ کے ایکڈیمکس کے مارکس ہیں، اور 40 مارکس آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ لیا جا رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کی میں اس کے مارکس ہوں گے، اور 10 مارکس جو ہیں وہ آپ کے انٹرویو کے ہیں، مگر انٹرویو میں 50% مارکس آپ کے ہونے چاہیے، ورنہ آپ کا انٹرویو میں فیل کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور باقی جو 10 مارکس ہیں اس میں 5 مارکس آپ کے پبلیکیشن کے ہیں، ایک پبلیکیشن کا 1 مارک ہے، اور وہ آپ کا ایچ ای سی ریکگنائز جرنل میں آپ کی پبلیکیشن ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے 5 مارکس آپ کے ریلیونٹ فیلڈ میں ایکسپیرینس کے ہیں، 1 سال کا 1 مارکس ہے، اور 5 سال کے 5 مارکس ہیں، اور اس سے زیادہ کے بھی 5 مارکس ہیں۔ اب آ جائیں اس کے ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ٹیسٹ کے 2 پارٹس ہوں گے۔ جب آپ اس کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اس کا پی ایچ ڈی کا اسپورٹ سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں، تو اس ٹیسٹ میں 2 پارٹ ہوں گے، ایک پارٹ اے ہے اور ایک پارٹ بی۔ ایک پارٹ جو اے ہے اس کے ٹیسٹ میں اس کا وہ والا ٹیسٹ جو ہوگا اس کے کانٹینٹ کی ویٹیج جو ہے وہ ویسے جیسے میں نے کہا 2 پارٹس ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر 100 مارکس کا ٹیسٹ ہے آپ کا تو 50% مارکس جو ہیں اس کے ہوں گے، اور وہ 50% مارکس جو ہوں گے آپ کا اس کی ویٹیج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ انگلش یا وربل ریزننگ جو ہے وہ 40% ہے، آپ کی انالائٹیکل ریزننگ جو ہے اس کی اگر بات کریں تو وہ 35% ہے، اور کوانٹیٹیو ریزننگ کی بات کریں تو 25% ہے۔
لیٹ سپوز اگر اس کو ہم اس طریقے سے ایگزامپلیفائی کر لیں کہ اگر 100 مارکس کا ٹیسٹ ہے آپ کا تو 50% اگر کویسچن ایم سی کیوز ہیں تو 50 میں سے 40% اگر آپ کی انگلش کے ہیں تو اس کا مطلب ہے 20 کویسچن اس میں انگلش کے ہوں گے. اور اگر اس کی بات کریں انالائٹیکل ریزننگ کی تو 35% ویٹیج ہے، تو 50 میں سے 35 جو ہے 17.5% جو کویسچنز ہوں گے وہ انالائٹیکل ریزننگ کے ہوں گے. اور اگر کوانٹیٹیو ریزننگ کی بات کریں تو 50 میں سے 25% یا دوسرے معنوں میں 25% جو ہے آپ کا یہ ہے کوانٹیٹیو ریزننگ کا. تو 50 میں سے 25% سے مراد یہ ہے کہ 12.5 کویسچن جو ہیں آپ کے اس میں کوانٹیٹیو ریزننگ کے ہوں گے. باقی بچ کے 50% اور وہ 50% آپ کے سبجیکٹس کے ہوں گے. جب آپ اس کی پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں تو اس کو میک شیور کر لیں کہ آپ کے جو اس کی ویٹیج جو ہے اس کے کانٹینٹس کی وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 50% سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگی اور باقی 50% میں سے آپ کی جو ہے انگلش وربل ریزننگ جو ہے 40% ہے، انالائٹیکل ریزننگ 35% ہے اور کوانٹیٹیو ریزننگ 25% ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو اس میں جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جیسے میں نے بتایا 2 پارٹس ہوں گے، پارٹ اے اور پارٹ بی. پارٹ اے جو ہے وہ آپ کا یہ جی آر ای یا ایچ اے ٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ اس کی بیس کا ہے، ہائر ایجوکیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایچ اے ٹی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا کرائٹیریا اور سبجیکٹ ڈویژن جو ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ 40% آپ کی انگلش کی ہے، 35% انالائٹیکل ہے اور 25% کوانٹیٹیو ہے. اس میں سے آپ کو 60% مارکس لینے ضروری ہیں. یعنی کہ اگر 100 میں سے 50 نمبر اس کے ہیں تو 50 میں سے 30 نمبر اس پورشن میں آپ کے ہوں گے تو آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا. باقی کے جو 50% جو ہیں وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ اگر ہوں گے تو اس 50 میں سے آپ کے جتنے بھی مارکس آئیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہیں، مگر اس میں سے 30% جو ہیں وہ والے 30 مارکس 50 میں سے آنے ضروری ہیں. یا اوورال مارکس کی بات کریں تو 60% پاسنگ مارکس جو ہیں آپ کے یہ وربل ریزننگ یا انگلش اور انالائٹیکل ریزننگ اور کوانٹیٹیو ریزننگ میں سے چاہیے اور اوورال ایگریگیٹ بھی آپ کا 60% ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ میں اگر آپ کے 60% سے کم ہیں مگر اوورال 60% آپ کے ہو جاتے ہیں دیٹس فائن. مگر اگر آپ کے وربل ریزننگ اور کوانٹیٹیو ریزننگ اور انالائٹیکل ریزننگ میں آپ کے مارکس 60% سے کم ہیں اور اوورال 60% ہیں تو پھر آپ پاس کنسیڈر نہیں ہوں گے. اس پورشن میں بھی آپ کو 60% مارکس لینے آپ کے لیے ضروری ہیں. اور یہ آپ جب اس کے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم نے دے دی ہیں اور اس میں بتا دیا ہے کہ کانٹینٹ آف ویٹیج آف انگلش وربل ریزننگ یا انالائٹیکل ریزننگ یا کوانٹیٹیو ریزننگ کی کس طریقے سے ریشو ہے. تو اس کے ایڈمیشن ٹیسٹ کا جب آپ کا اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہو جائے گا پھر اس کا بھی اسی طریقے سے انٹرویو کے لیے کالز آپ کے لیے آپ کے پاس جائیں گی اور آپ اس میں ایلیجیبل کینڈیڈیٹس جو ہوں گے وہ انٹرویو دیں گے اور اس میں میرٹ کے مطابق جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کے مطابق وہ جیسے کہ میں نے ڈیٹس آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی ہیں کہ آپ کی پہلی میرٹ لسٹ کب ہوگی، سیکنڈ میرٹ لسٹ کیا ہوگی، تھرڈ میرٹ لسٹ کیا ہوگی. پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ میں اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن ویسے اوورال پنجاب یونیورسٹی کے تمام پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ میں یہی پیٹرن ہے. اس کے اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا بھی یہی ہے. اس کا میں ایک دفعہ سے پھر آپ کو کلیریفائی کر دوں کیونکہ اس کے اوپر بار بار ہمارے پاس آبزرویشنز آ رہی ہیں. اس کے 2 پارٹس ہیں اے اور بی. اے میں جو کہ وربل ریزننگ یا انگلش
کوانٹیٹیو ریزننگ اور انالیٹیکل ریزننگ کے اوپر مشتمل ہے. اس میں سے 60% مارکس لینے مینڈیٹری ہیں، جبکہ جو دوسرا پورشن جو ہوگا بی پارٹ جو ہوگا وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا اور اس میں 60% کی کوئی قدغن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں 60% کی قدغن ہے اور اوور آل بھی 60% ہونے چاہیے. تو ایک تو یہ کہ یہ آپ کے 60% اوور آل مارکس پاسنگ مارکس ہیں، اور ایک 60% آپ کے اس میں منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو کہ انالیٹیکل ریزننگ، کوانٹیٹیو ریزننگ اور وربل ریزننگ یا انگلش کے اوپر مشتمل پارٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ سارا طریقہ کار ہوگا. اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو میرٹ لسٹ بنے گی تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. اس کے اگر فی سٹرکچر کی بھی بعض اوقات ہمارے پاس آتی ہیں، اس کے 8 سیمسٹرز کے اوپر مشتمل آپ کا یہ والا جو ہے پی ایچ ڈی کا جو ٹینیور ہے وہ ہوگا. اس میں کیونکہ یہ ہمارا ریگولر مارننگ کا پروگرام ہے، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ سیمسٹر میں پنجاب یونیورسٹی کے اسپورٹس سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے فرسٹ سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ 32,750 ہے. سیکنڈ سیمسٹر کی فیس 29,750 ہے، جبکہ اگر اس کی بات کریں تھرڈ سیمسٹر کی تو 26,350 ہے، اور فورتھ سیمسٹر کی بات کریں تو 25,350 ہے، اور ففتھ سیمسٹر میں 30,750 ہے، جبکہ سکس سیمسٹر میں 29,750 ہے، اور سیونتھ سیمسٹر میں 26,350 ہے، جبکہ لاسٹ سیمسٹر کی فیس 25,350 ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل تھیسس فیس ایویلیویشن جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف 8th سیمسٹر 200,000 2 lakhs وہ بھی ہے، ول بی ڈپازٹیڈ ان سیمسٹر وائز انسٹالمنٹس، کہ یہ 2 لاکھ جو ہے یہ آپ سیمسٹر وائز بھی جمع کروا سکتے ہیں، یا پھر ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹرز جو ہیں وہ پھر آپ سے وہ لیے جائیں گے. تو یہ 2 لاکھ روپیہ تھیسس ایویلیویشن کی فیس ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے گائیڈ کیا تھا کہ اس کی اپلیکیشن کے لیے یہ آن لائن اپلیکیشنز ہونی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں گے. پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں تو جیسے میں نے بتایا 23 جولائی سے اس کا پورٹل اوپن ہے، اور 12 تاریخ کو یہ پورٹل بند ہو جائے گا. 12 لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی. آپ اس کو میک شیور کر لیں کہ آپ اپنے اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ نے ٹائملی اپلائی کیا. اینڈ پنجاب یونیورسٹی از ون آف دی بیسٹ پاکستان یونیورسٹی، اسپیسیفکلی اسپورٹس سائنس اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جو ہے اس میں اگر داخلہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ زبردست اپرچونٹی ہوگی. اس میں ایک چیز کو میک شیور کر لیجئے گا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کا ایم فل اور پی ایچ ڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ڈیٹ جو ہے 19 کی بجائے 18 ہے. 18 اگست کو سنڈے آ رہا ہے، اور اس کا وینیو بھی اسپورٹس سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایگزامینیشن سینٹرز آف پنجاب یونیورسٹی ہیں جو کہ وحدت روڈ پہ ہیں. تو آپ نے اس چیز کو میک شیور کر لینا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، اس کی بھی اطلاع جو ہے آپ کو آپ کے ای میل پہ، جو کہ آپ کا مینڈیٹری ہے وہاں پہ آپ کو مینشن کرنا، آپ ای میل کریں دیں گے تو اس ای میل کے اوپر آپ کو اس کی اطلاع کی جائے گی، اور آپ کا واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر بھی واٹس ایپ کر دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کے پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو پتہ نہ چلے یا کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. wishing you all the best for this particular admission. اللہ حافظ.